हाफिज साद रिजवी साहब ने जिस मिशन को संभाला है आतिफ हुसैन रिजवी साहब के बाद अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, आपको लगता है कि आप उसे इंसाफ कर रहे हैं? हाँ, अपनी ज़ात तक तो बिल्कुल। लेकिन यहाँ मामला आपकी ज़ात का नहीं है ना। हक तो यह कि हक अदा ना हो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल गई, आपको लगता है आप उसके लिए क्वालिफाई करते थे? नहीं। तो फिर ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं हुआ? बिल्कुल है। कितनी गाड़ियाँ आपके पास? बिल्कुल सादा सा माहौल है और कोई ऐसा वो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो नहीं है। आपका जरिया माश क्या है? मौलवी इतनी तगड़ी बात नहीं कर सकता, वो घर से खाता पीता था। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जिसको कहते हैं, एक तासुर है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब स्कूटर पे थे। जिस दौर में आईफोन लोगों के पास नहीं होता था, उस दौर में भी उनके पास नया आईफोन था, नया। और मैंने सुना आपने प्रॉपर्टीज भी अच्छी खासी बना ली हैं। पार्टी को लोगों ने डोनेट की हुई हैं, चीज़ें लोगों ने दी हुई हैं, यानी पार्टी को अच्छा खासा चंदा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है आपकी फार्मिंग से तो पार्टी नहीं चल रही ना, बैरून मुल्क से भी फंडिंग आ रही होगी। बैरून मुल्क जो हमारे साथी हैं वो बेचते होंगे। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा, उसके ऊपर लोगों ने जाने दे दी। जी अभी आप निकालेंगे, आप वापस आ गए, इसको आप मुल्क बदरी कह रहे हैं? आप ये है वो रिपोर्ट। इमरान खान आज भी तो जेल में है, तो मैं उनको कहता हूं मुझे जेल में रखो। आपके बारे में तासुर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन के खेलते हैं। यहाँ पर हम हैं ही नहीं। 295C का जो मुल्जिम है, इसका अमल दरामद किसने कराना है? रियासत ने कराना है। और किसके थ्रू कराना है? जुडिशरी के थ्रू कराना है। अभी रमजान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में जाने का। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, आगे चल। क्यों जहाद के लिए निकल रहे आप? भाई जहाद रियासत का काम है, हम रियासत को उभार सकते हैं। यहाँ पे रियासत पहले है, आप बाद में है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू RTS ऑन 24+। ये जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ। मेरे इस पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत से वक्त लेने में कमोबेश 2 से 3 साल का अरसा लगा। टू बी प्रिसाइज, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, वो क्या है ये खुद ही बताएंगे। लेकिन जो मेहमान शख्सियत इस वक्त मेरे पॉडकास्ट में बैठी हुई हैं, बराजमान हैं, जिनको हमने मदऊ किया है, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से कोई तकरीबन 500 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऐसी शख्सियत मदफून है कि जो मंतक के उस्ताद थे और बड़े बड़े असातिज़ा मंतक सीखने के लिए उनके पास आया करते थे, जो हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के हाफिज़ थे। उनकी शायरी को पढ़ते थे तो इस तरीके से पढ़ते थे कि लगता था कि उन्होंने हुज़ूर अल्लामा इकबाल की शायरी को हिफ्ज़ किया हुआ है। जब वो बोलते थे, क्योंकि मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ कि मैंने उनके मल्टीपल इंटरव्यूज़ किए जब वो हयात थे, वो हुज़ूर दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के सामने कंटेनर लगा हुआ हो, एहतजाज जारी हो, वो फैज़ाबाद के अंदर हो, यूँ लगता था कि जैसे वो समझते हैं कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है ज़रा ज़ोर से बोलो। वो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आज उनके इंतकाल के बाद जो शख्सियत उनके मिशन को थामे हुए हैं, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, फिर सियासत के अंदर कदम रखा और फिर अकीदा ख़त्म नबूवत पे पहरादारी हो, तो आज उनके इस मिशन को थामने वाले उनके साहबजादे, यानी मैं खादिम हुसैन रिजवी साहब से शुरू करके उनके साहबजादे हाफिज साद रिजवी साहब तक पहुँचा हूँ। हाफिज साद रिजवी साहब इस वक्त मेरे पॉडकास्ट में बतौर मेहमान यहाँ बराजमान है। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। पहुंची क्या पहुंची, जो पहुंचे तक ना पहुंचे। आई एम श्योर कि हम वहाँ पहुँच सकेंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं और आपको पहुँचाना चाहते हैं। आप यहाँ तक पहुँच गए तो इंशाल्लाह वहाँ तक भी पहुँचेंगे। हमें यहाँ तक पहुँचने में 2 से 3 साल लगे। मेरा ख्याल से उसमें हमारी कोताही तो नहीं कह सकते, सरफ नज़र कह सकते हैं। मैं हाफिज साद रिजवी को जानना चाहता हूँ। हाफिज साद रिजवी साहब ने जिस मिशन को संभाला है खादिम हुसैन रिजवी साहब के बाद अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, आप एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसा वक्त भी आएगा? नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं कि जब ये परचम ये अलम आपके हाथ में होगा? नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा, ना तमन्ना की, ना सोचा, ना ख्वाहिश थी। बड़ा सडन था जो कुछ हुआ। जी बिल्कुल ऐसे, अचानक था ऐसे। एंड इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। मेरा ख्याल है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो फॉलोअर्स हैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अचानक से आनन फानन ऐसा हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे, हादसाती तौर पे हुआ। उनकी ज़िंदगी का जो मिशन है उसके वारिस आप हैं, आपको लगता है कि आप उसे इंसाफ कर रहे हैं? हाँ, अपनी ज़ात तक तो बिल्कुल। लेकिन यहाँ मामला आपकी ज़ात का नहीं है ना, क्योंकि मैं इंसाफ अपने मनसब और उसके तकाज़ों से ही कर सकता हूँ, आपसे थोड़ी कर सकता हूँ। तो मुझे मेरे मनसब और उसके तकाज़े ही पूरे करने हैं। जस्टिफाइड है? हाँ बिल्कुल, बाकी लोगों को थोड़ी राज़ी करना है। आप समझते हैं कि जिस मनसब पे आप विराजमान हैं आप उसका हक अदा उसके जो तकाज़े हैं उनका हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यही है कहा जा सकता है ना। हक तो यह कि हक अदा ना हुआ, वो तो फिर वही बात है। लेकिन उसकी जो तकाज़े हैं, जो मनसब के हैं, वो इंशाल्लाह कोशिश जारी है
اور جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ کریں گے, جب نہ ہو سکا تو ہاتھ کھڑے کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بڑے ینگ ہیں, یوتھفل ہیں, بڑے انرجیٹک بھی ہیں, ویڈیوز میں بھی نظر آتے ہیں, بڑے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی گھڑ سواری کر رہے ہوتے ہیں, کبھی موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں, بڑے گھلے ملے لوگوں کے ساتھ سوشلائز بھی کرتے ہیں, پبلک فگر ہیں, عوامی لیڈر ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر وہی ہے جو آپ سنتے ہیں اس کے اوپر, میڈیا کے اوپر. میری عمر وہی ہے 29-30 سال, 29-30 میں جا رہی ہوں. 29 years old. جی. تو آپ نے کہا کہ وہ سارے کام کرتے ہیں, تو شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. ہاں 29 years. ایکسپوئر کتنا رہا آپ کا؟ یعنی آئی مین ہوتا ہے نا کہ حضور علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کا بڑا ایکسپوئر تھا, لوگوں سے ملنا جلنا, پھر سیاست کے اندر جس انداز میں آئے اس میں بھی ان کا ایک ویژن تھا. پھر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جس طرح کہ ہم نے جاندار موقف دیکھا, اور یہ سب ہے ظاہر عمر کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ روانی, ٹھہری سی طبیعت پہ روانی آئی. پھر مجھے یاد کوئی بات پرانی آئی, اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت, ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ روانی ہے. بالکل ایسے ہی. آپ نے کہا کہ ان کا ویژن, ان کا ایکسپوئر سب کچھ تھا. آپ یہ سمجھیں کہ خلوت اور جلوت میں وہی ہمارے سامنے رہے, تو اس سے بڑی نعمت تو نہیں ہو سکتی کوئی. اتنا بڑا آدمی ہمیں مفت میسر رہا. ہاں بلیسنگ ہے. ہاں بلیسنگ ہے, لیکن اتنی بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے. ہاں وہ تو بہت بڑی. آپ کا اتنا ایکسپوئر نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں. آپ تو 29 ایئرس کے ہیں سر, 29 سال کے ہیں. وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہڈسی تے رنگ ہڈسی. یہ کی مطلب ہے, سمجھاؤ نا سر. پنجابی میں ایک لفظ ہے ہڈسی تے رنگ ہڈسی, یعنی جیسے جیسے وقت گزرے گا نا, جیسے جیسے سلولی گریجولی 100 بار کی کٹا تو پھر نگی بنا. جی تو ایسے ہی. صحیح. لیکن یعنی ابھی آپ سیکھ رہے ہیں, جیسے عثمان بزدار صاحب نے کہا تھا ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں. نہیں ہم تو وہ تو پھر اقبال والی بات ہے. بہرحال ایک یہی بات ہے کہ سیکھنے کے عمل سے تو انسان ساری زندگی گزرتا ہے, لیکن جو سیکھنا چاہیے, جو بنیاد میں ہونا چاہیے, وہ آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے. اس کی کچھ رمق ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں سے, دعویٰ تو نہیں ہے, بس اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے, اور اس کے بعد یقین ہونا چاہیے. یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. تو یہ تینوں چیزیں ہیں, اس کے ذریعے مزید سیکھ رہے ہیں. آپ کی حضور اکیڈمک کوالیفیکیشن کیا ہے, تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ تعلیمی قابلیت تو جناب میں ابھی بھی طفل مکتب ہوں, تو ہمارے کیا پوچھتے ہیں, ہمیں تو حرف سے حرف ملانا نہیں آیا, اور لفظ سے لفظ جدا کرتے رہے, تو بس یہی ہے تعلیمی قابلیت. مزاج آپ کا بھی شاعرانہ ہے؟ نہیں. اقبال کو پڑھتے ہیں؟ اقبال تو ہمیں گھٹی میں ملا ہے, لوگوں نے الف بے پڑھی ہے, ہم نے اقبال پڑھا ہے. پسندیدہ شاعر بھی لوگوں علامہ نے اقبال؟ اخبار پڑھے ہوں گے یا جناب ناول پڑھے ہوں گے. ہم نے پیام مشرق زبور اجم جناب پس چپایت کرد اقوام مشرق اقوام مغرب, یہاں سے ہم نے شروع کیا, آغاز کیا. ٹھیک. جہاں لوگ اختتام کر جاتے ہیں, جہاں اقبال نے کہا سرود رفتہ باز آیت کے نایت, نسیم از حجاز آیت کے نایت, سر آمد بروزگار این فقیر دیگر دانائے راز آیت کے نایت, ہم نے یہاں سے شروع کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ظاہر ہے گھٹی میں ملا ہے نا. جی وہ تو پھر صاحب ٹھیک. لیکن دنیاوی تعلیم کی بات میں کر رہا ہوں. دنیاوی تعلیم میں میرا میٹرک کلیئر ہے. میٹرک اس کے بعد میں نے کوشش کی پڑھنے کی, تو بس وہ پھر پڑھائی بیچ میں ہی رہ گئی. وہ کہا, مجھ سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو, میں نے کہا کہاں جاتے ہو, میں نے کہا پڑھنے گیا تھا. مجھے بابا جی نے پوچھا کہ پڑھ آئے ہو, تو میرے پاس جواب نہیں تھا. تو بس پھر انہوں نے مجھے ایک اکبر الہ آبادی کا ایک شعر کہا, اسی میں ہماری ساری زندگی ہے کہ کتابیں 2 حرف سکھاتی ہیں, کتابیں 2 حرف سکھاتی ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. بس ہم اس آدمی کے پاس بیٹھ گئے تھے. پھر ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے, ہر کام سے گئے تھے. پھر ہر کام سے گئے, جب ان کی گلی میں کام سے گئے پھر ہر کام سے گئے. ہاں ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے, پھر ہر کام سے گئے تھے. کالج نہیں دیکھا پھر؟ ہاں کالج پھر دوبارہ نہیں دیکھا. پھر یونیورسٹی کا تو یونیورسٹی گھر میں تھی. کیا کہتے ہیں آپ, سب کچھ گھر میں تھا. ٹھیک. جو رسپانسبلٹی آپ کو مل گئی, آپ کو لگتا ہے آپ اس کے لیے کوالیفائی کرتے تھے؟ نہیں. ویری اسٹریٹ فارورڈ. بالکل نہیں, آج بھی نہیں کرتا. یہ بات ٹھیک ہے, بہت بڑا منصب ہے, بہت بڑا, اپنے تئیں تقاضے اس کے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ہمارے شورا ممبران اور جن کی بڑوں نے, میں تو نہیں مانتا اس بات کو, کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں. تو پھر یہ ڈائنیسٹی پالیٹکس نہیں ہوئی؟ بالکل ہے اس کے اندر, بالکل ہے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں, میں ان کو آج بھی کہتا ہوں کہ یار آپ بندہ ڈھونڈو جو مناسب ہو اور جو آگے لے کر چل سکے, آپ مہربانی کرو. میں تقریباً وقتاً فوقتاً ان کو, یہ نہیں کہ لفاظی کے طور پر, بالکل تیاری سے کہتا ہوں کہ یار آپ بہتر. میں
اس سے چھوٹے منصب پر بلکہ اس سے بہت آخری منصب پر اچھا کام کر سکتا ہوں. یہ تو میں آج بھی کہتا ہوں. میں بہت سارا باؤنڈ ہو گیا ہوں. تو وہ آپ سے کیا کہتے ہیں پھر؟ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, آپ ہمارا امتحان لیتے ہیں, یا وہ یہ کہتے ہیں نہیں ایسا مناسب نہیں ہے. ان کی بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لوگ قبول نہیں کریں گے, یہ نہیں وہ نہیں. تو ان کی ساری باتوں کے جواب میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہوا, آپ اپنی بتائیں کہ آپ یہ سمجھ کہتے ہیں نہیں ابھی ٹھیک ہے, ابھی تک جہاں کہیں غلطی ہوگی تو ہم اس کو درست کر لیں گے. وہ یہ کہتے ہیں نا مغلوں کے یہاں بھی تو ایسی تھا نا, ڈائنیسٹی تھی یا پھر ملوکیت دیکھ پوری لیں, دنیا میں ایسے ہے. دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے. آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں صرف تھوڑی ایسا ہے, یا مغلوں کے یہاں ایسا تھا, ترکوں کے یہاں ایسا تھا, بلغاریوں کے ہاں ایسا تھا. کیا کرتے ہیں, پوری تاریخ اقوام عالم میں ایسا ہے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کے ہاں جو تنظیمی اسٹرکچر ہے, یہ ڈھانچہ ہے, کو بنا ایسا؟ جی بالکل. جیسے ہمارے یہاں جماعت اسلامی ہے, جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں, اور بڑا اچھا بڑا پختہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے ان کے یہاں. بہت خوب. ایون ایم کیو ایم کے یہاں بھی رہا یہ کسی وقت میں, لیکن پھر وہ بانی ایم کیو ایم رہے. لیکن یہاں پہ کیوں نہیں بن سکتا؟ بالکل بن سکتا ہے. اصل میں ہمارے ہاں ایک اقبال نے کہا کہ دنیا ہے روایاتی, دنیا ہے روایاتی, عقبا ہے مناجاتی, درباز دو عالم را این است شہنشاہی. تو یہ درباز دو عالم والا ہمارے پاس چکر نہیں ہے. ہم ایک چل سو چل میں سسٹم میں ہے, اور اصل میں ہم عقیدت کا مظہر جو ہے نا, وہ جب کسی شخصیت کو بنا لیتے ہیں نا, تو پھر اس سے جڑی ہوئی چیزوں کو ہی ہم قبول کرتے ہیں. اس سے جدا ہم کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو شاید ہمارے معاشرتی, جس میں میں خود شامل ہوں, یہ چیزوں کا یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اسی وزن کی یا اس سے اعلیٰ وزن کی, اس سے اعلیٰ سطح کی بات کسی اور منہ سے نکل رہی ہوتی ہے, ہم اس کو اس لیے نہیں قبول کر رہے ہوتے کہ یار وہ اس کے پاس کوئی ایسا ہے نہیں ہے. سامراج ہمیشہ طاقتور ہے نظریات پر, وہ معاشرے کا ہو, وہ شخصیات کا ہو, وہ عقائد کا ہو. دین شوڈ وی ٹیک اٹ لائک چلو تم ادھر کو آواؤ جدھر کی, پھر کیونکہ وہ ہے تو پھر ہے, ایسا ہی چلنے دیں. نہیں دیکھیں نا, اب اس میں یہ ہے کہ اس سطح پر جو باقی معاملات ہیں نا, مثال کے طور پر ہمارے ہاں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے ہاں کوئی خاص نشست نہیں ہم نے رکھی ہوئی کہ یہ خاص نشست ہے. ہمارے ہاں نیچے بیٹھنے کا رواج ہے زیادہ. ہمارے ہاں آپ جب ہم سے ملنے آئیں گے کہیں بھی, تو آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں, آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ ان میں سے کون ہے, یعنی کون ہے سعد یا کون ہے فلاں فلاں. تو اس وجہ سے اب ہمارا دوسروں سے تھوڑا سا ہے. ہمارے ہاں کوئی وہ کیا کہتے ہیں بلاول ہاؤس نہیں ہے, بالکل سادہ سا ماحول ہے, اور کوئی ایسا وہ جو پروٹوکولز ہیں وہ نہیں ہے. تو بالکل سادہ سا ماحول ہے, اس میں قوم ایکسیپٹ کرتی ہے. ہم ان کے ساتھ غمی خوشی میں وہ کہتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں جیون مرن تے اسی انہاں دے نال ہوندے ہیں. اس وقت کتنی گاڑیاں آپ کے پاس؟ میرے پاس ذاتی حیثیت میں اپنی ذات کے لیے جو خریدی ہوئی ہے وہ میرے پاس ایک بھی نہیں ہے. ایک گاڑی ہے جو میرے احباب نے مجھے تحفے میں دی تھی شادی پر, وہی آج تک میرے ملکیت ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ ہے 1.8 GLI. احباب نے تحفے میں دی؟ جی, شادی کے تحفے میں دی میرے اپنے ذاتی دوستوں نے. ایسے ذاتی دوست کہاں سے ملتے ہیں؟ بہت سارے ملتے ہیں. وہ جان دیتے ہیں, گاڑی کی کوئی حیثیت. آپ کو دیتا ہے کوئی جان؟ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں. جان ہتھیلی پہ لے کے نکلو, چراغ ہتھیلی پہ لے کے ڈھونڈے نہیں ملتا ہے. تو اب وہ لوگ جان دیتے ہیں. آپ شاید وہی وہی آپ گینوں والی بات ہو سکتی تھی. آپ گینوں کا منہ اس وقت واشنگٹن یا وہ جناب 804 کی طرف تھا جب ہمارے لوگ جانے دے رہے تھے, یا وہ جہلم کے ایک نائل وزیر کی طرف تھا, یا پنڈی کے اوسیگار بابا کی طرف تھا جب لوگ سڑکوں پر جانے دے رہے تھے. تو لوگ جانے دیتے ہیں, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر, میں اسی کے ساتھ کنیکٹ کروں گا. لیکن کتنی گاڑیوں کے پروٹوکول میں چلتے ہیں آپ؟ ایک گاڑی, ابھی بھی ایک گاڑی میں آیا ہوں, اسی گاڑی پہ آیا ہوں. اور پروٹوکول کتنی گاڑیوں کا ہوتا ہے؟ جب کسی جلسے میں جاتے ہیں تو پھر لوگ شامل ہوتے ہیں. نہیں, ابھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے. ذاتی حیثیت میں کوئی دوسری گاڑی نہیں ہے. میں اب آپ کے بینک بیلنس کی طرف تو نہیں جاؤں گا. آئیں, بالکل اچھی بات ہے, پوچھیں ہم سے, آپ کا حق بنتا ہے نہ. باہر بیرون ملک آف شور جو پوچھیں, آپ کا دل کرتا ہے پوچھیں. آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میرا ذریعہ معاش, میں فارمنگ کرتا ہوں. فارمنگ کرتے ہیں؟ جی میں فارمنگ کرتا ہوں, اور آج سے نہیں, بہت پرانا کرتا ہوں. اور کون سی فارمنگ کرتے ہیں؟ یہ جناب فش لائف اسٹاک کی بات کرتے ہیں. اور کس جگہ پہ ہے یہ؟ لاہور میں. لاہور میں ہی کرتے ہیں؟ اچھا, وسیع. اور گاؤں میں بھی دیکھیں, ہم پیچھے سے ذمہ دار آدمی ہیں. مولوی اتنی تگڑی بات نہیں کر سکتا, وہ گھر سے کھاتا پیتا تھا. علامہ خادم حسین رضوی جس کو کہتے ہیں, ہاں جی, وہ اس ٹائم بھی میرے خیال سے وہ 12-13 مربوں کا مالک ہے زرعی زمین کے. تو یہ نہیں ہے کہ بات کچھ نہیں ہے, سب کچھ ہے الحمدللہ. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم مسکین ہیں, سارا کچھ کر رہے آتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں آتے ہیں. ایک تاثر ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اسکوٹر پہ تھے. کس دن؟ کوئی وقت ابتدا میں کوئی وقت. پھر ان کے پاس جو گاڑی ابتدا میں مثال کے طور پر جو گاڑی آئی وہ بھی پرانے چلایا ہوگا زندگی میں. گاڑی بھی ان کے پاس تھی,
पुराने अच्छी मॉडल गाड़ियाँ थी, नहीं जिस दौर का मॉडल था उनके पास, जब से आईफोन आ रहे थे, जिस दौर में आईफोन लोगों के पास नहीं होता था उस दौर में भी उनके पास नया आईफोन आता था, नया। जब वो दुनिया से गए हैं तो लेटेस्ट मॉडल ही था। ये तो बातें हैं ये करने वाली, वो ज़हन नहायत नफीस आदमी, हाँ जी, वो ये तो लोगों ने कहा ना कि जनाब नहीं था, फ़कीर मंश होना अपनी बात है, लेकिन ये नहीं कि दुनियादार कोई आकर ये कहे कि जनाब इसको पता नहीं है, ये गलत बात है। कितने मरले के घर में रहते हैं आप? अभी जहाँ बाबा जी रहते थे वहीं रहता हूँ। कितने मरले का घर है? मेरे ख्याल से 8 से 12 होगा, 8, 10, 12, इसके नीचे अंदर ही होगा। और मैंने सुना आपने प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी खासी बना ली हैं। मेरे नाम एक प्रॉपर्टी निकला है, जुर्मानेदार हूँ आज तक। तो आइंदा कोई अल्लाह ताला दे दे तो फिर उसका कुछ ज़ाती प्रॉपर्टी कोई नहीं है? ज़ाती नहीं, मेरे नाम या मेरे किसी फ्रंट मैन के नाम कोई फ्रंट मैन के नाम भी, फलूदे वाला, कोई रबड़ी वाला, हाँ रबड़ी वाला, फलूदे वाला, दर्जी, कुछ भी हो। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं जी। ये आपकी ज़ाती मिल्कियत है? नहीं, तहरीक की मिल्कियत है। रेंट पे है ये नहीं, बिल्डिंग? मैं तहरीक की ये मिल्कियत है? मिल्कियत है, पार्टी की मिल्कियत है। यानी पार्टी ने ख़रीदा है ये? जी बिल्कुल खरीदा है। और पार्टी की इस जैसी कितनी इमलाक है? पार्टी की इस जैसी, पार्टी को लोगों ने डोनेट की हुई हैं चीज़ें, लोगों ने दी हुई हैं। अब कुछ ज़मीनें दी हुई हैं यहाँ इधर जीटी रोड के ऊपर, कुछ लोगों ने दुकानें भी की हैं पार्टी को, यानी कि अपनी दुकान जो है वो पार्टी के नाम करके उसका रेंट भी आता है, तो ऐसी चीज़ें हैं। यानी पार्टी को अच्छा खासा चंदा आता है? अच्छा खासा तो नहीं कह सकते, जिससे पार्टी चल रही है वो तो आता है। सर जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये अच्छी खासी माशाल्लाह, ये शानो हाँ, इसकी एसी नहीं चल रहे इसके पंखे चल रहे हैं, और इसकी शानो शौकत आप देख सकते हैं, दीवारों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 टन की कैबिनेट पड़ी हुई है। यहाँ कोई कैरेट 12 कैरेट या 16 कैरेट का सोना तो लगा हुआ है। फंड आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है आपकी फार्मिंग से तो पार्टी नहीं चल रही ना? जी, अब पार्टी हम सब की इज्तिमाई नाम क्या है उसके फंडिंग से चल रही है। बैरून मुल्क से भी फंडिंग आ रही होगी? बैरून मुल्क जो हमारे साथी हैं वो बेचते होंगे, लेकिन हमारी कोई ऑफशोर या वो बैरून मुल्क केस वाली फंडिंग नहीं है। ऑडिट सिस्टम कैसा है आपका? आप जाकर इलेक्शन कमीशन में चेक करें। इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ बेज़ाब्ते की रिपोर्ट की, लेकिन वो करेक्ट नहीं हो सकी। कहाँ है कि टीएलपी की बैरून मुल्क फंडिंग के हवाले से कोई कहाँ है वो केस? कहाँ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? कहाँ है ज़ाहिर है गोशवारे जमा कराने केस वो जीते हैं, बिल्कुल क्लियर है। आप अभी भी जाकर देखें गोशवारों के एतबार से टीएलपी बिल्कुल क्लियर है। आपके पास प्रॉपर ऑडिट सिस्टम मौजूद है? बिल्कुल ऑडिट सिस्टम है, जमा करवाते हैं ना, आपके इदारों ने करना है ना। बैरून मुल्क से फंडिंग आती है? बैरून मुल्क से नहीं भाई, हमारी जो यहाँ की फंडिंग है, जो सारा कुछ है ना, उसमें हम बिल्कुल क्लियर है। बैरून मुल्क में फंडिंग वही थी ना यार, जो वो उन्होंने कहा था, क्या नाम है उसका, फवाद चौधरी ने उस वक्त कहा था कि यहाँ से अकाउंट चल रहे हैं, तो उस पर केस बनाया गया था, उसकी बेहैसियत ही नहीं थी, उसकी कोई जनाब उस पर तो उस वक्त की कैबिनेट ने कहा था हम डिसॉल्व करेंगे इसको, टीएलपी को रेजोल्यूशन के लिए मूव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाँ, तो वो कहाँ है? उनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार थी जब हम उस केस से बरी हुए हैं, उसके जाने के बाद ही वो बरसर इक़्तिदार थी वो। आप 2021 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। 2021 में फ्रांसीसी सफीर के मुल्क बदरी का मुतालबा आपने किया था। उसके बाद और आपने भी कहा कि आप पे तो लोग जान निछावर करते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। ज़ाहिर है आप जैसे जो लोग होते हैं, लोग आपके मिशन पे, आपके ऊपर, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जान निछावर करते हैं। मिशन पर गाड़ियाँ क्या चीज़ हैं, मिशन पर बंगले क्या चीज़ है, मिशन पर मालो मता क्या चीज़ है, मिशन पर ऐसे सब कुछ कुर्बान है मिशन पर। आप रियासत से एग्रीमेंट करके वापस आ गए? नहीं, मैंने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया, मेरा साइन दिखाएं। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा आप मुझे वो एग्रीमेंट तो दिखाएं। आपने शूरा बनाई थी ना? आपने कहा शेख रशीद साहब आपके मरकज में आए थे। मैंने कहा मेरे साथ तो ये शेख रशीद मरकज में कभी नहीं मिले। शेख रशीद आपके लोगों से मिले ना लोग? आपने कहा पीर अफजल कादरी साहब भी बैठते थे। देखें, आपने एक बात की है, वो बात क्लियर कर लें, फिर उसके बाद। आपसे मुराद आपकी जमात है ना सर? देखिए, आपने पहले, आप मेरी ज़ाती हैसियत में सवाल कर रहे हैं, आपने कहा आपके बारे में जान लेते हैं, यहाँ से अभी शुरू हुए हैं। अगर आप मेरी जमात के बारे में आ गए तो फिर मैं उधर चलता हूँ। आपने कहा कि आप एग्रीमेंट करके बाहर आए, वो एग्रीमेंट दिखाएं। वो एग्रीमेंट आपके दस्तखत से तो नहीं है? मेरे दस्तखत से नहीं है तो वो एग्रीमेंट आपकी जमात के वो एग्रीमेंट दिखा दे। वो एग्रीमेंट मैं निकाल लूंगा, नहीं मतलब वो जाहिर है आपके पास नहीं है। उसके ऊपर हमारे पास नहीं है तो आपके पास पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया। नहीं है, मीडिया तो कुछ भी रिपोर्ट कर बगैर एग्रीमेंट के वापस आ गए आप। मैं कहता हूँ जी, मैंने कोई साइन किया ही नहीं, बगैर एग्रीमेंट के आया हूँ, ये मेरे लिए फख्र की बात है। लेकिन फ्रांसीसी सफीर की तो मुल्क बदरी हुई नहीं। आप सर्च करें, आप कहते हैं ना ये फ्रांसीसी सफीर तो मुल्क बदर हुआ ही नहीं सर। आप ये कहते हैं, आप सर्च करें। आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई रिपोर्ट है? उसके ऊपर रियासत ने कह दिया कि हम ये नहीं कर सकते, रियासत ने कहा ऐसा नहीं कर सकते। आप खोल के सर्च तो करें कि फ्रांसीसी सफीर 2021 में मुल्क से क्यों गया, सर्च करें। वो तो छुट्टियों पे गए थे। खैर आप सर्च तो करें, आप तो ये टेबल लगा रहे हैं। नहीं, आप सर्च करें। नहीं, फ्रेंच एम्बेसडर की एक है बात, आप फ्रेंच एम्बेसडर की मुल्क बदली नहीं हुई हुजूर। एक है आपकी बात, एक है मेरा दावा।
دونوں باتیں غلط ہو سکتی ہیں. ایک ہے جو بندہ یہاں سے گیا وہ کیوں گیا ہے وہ سرچ کریں. مجھے پتا ہے کہ نہیں گیا, وہ یہاں سے گیا ہی نہیں, ملک بدر ہوا ہی نہیں. آپ سرچ تو کریں. فرینچ ایمبیسیڈر اگر خود کہے کہ میں ان کی وجہ سے ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں, لیکن ملک بدری ایک ڈپلومیٹک سر لینگویج ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. ڈپلومیٹک وہ گیا وہ ملک سے, یہ بات طے کریں. میں نے تو کہا کہ وہ جس لیے چھٹیوں نہیں گیا, وہ یہ کہا کہ میں ان کی وجہ سے ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ آپ طے کرتے ہیں. اس کے بعد واپس نہیں آیا وہ, آپ یہ طے کرتے ہیں. اس کے بعد واپس نہیں آیا, وہ سفیر نہیں واپس آیا, یہ طے کرتے ہیں. اس سفیر کے ساتھ آپ کا پرابلم تھا؟ جی بالکل. یا فرانس کے ساتھ پرابلم تھا؟ فرانس کے جو ہم نے تو احتجاج کرنا تھا نا بھائی. آپ مجھے بتائیں آپ کا پرابلم نہیں تھا؟ امیر محترم آپ کا پرابلم فرانس کے ساتھ تھا یا فرانس کے سفیر کے ساتھ؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کا پرابلم نہیں تھا؟ پرابلم تو ہے, ظاہر ہے پرابلم ہے نا. تو ہم نے اس اپنے پرابلم کو باہر رکھ کر ایک مطالبہ ڈالا, اس مطالبے کو پورا کروایا, اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس مطالبے سے یو ٹرن کیوں لیا؟ نہیں میں تو واپس کہا بھائی, میں تو جیل سے آیا ہوں, میں گھر سے تھوڑی واپس آیا ہوں. جیل سے بھی آ گئے, آپ کی رہائی ہو گئی. ہاں بالکل, رہائی بھی کسی نتیجے میں ہی ہوگی نا, کسی نتیجے میں نہیں ہوئی. آپ نتیجہ ثابت کریں. آپ کے واپس آ گئے. آپ میں دکھاؤں آپ کو, آپ وہ پڑھیں گے, آپ آن لائن پڑھیں, آپ پڑھیں, ان کو دکھائیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. The French embassy in Pakistan has advised all French nationals and companies to temporarily leave the country after violent protest by a far-right party that has accused French President Emmanuel Macron of committing blasphemy. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرینچ ایمبیسی ہے پاکستان میں, اس نے تمام فرینچ لوگوں کو کہا ہے کہ وائلنٹ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, تو اس لیے وہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے ٹیمپریریلی ملک کو چھوڑ دیں, عارضی طور پہ. دیکھیں اس کو, اچھا اس کو آپ ملک بدری کہہ رہے ہیں. آپ یہ ہے رپورٹ, آپ نے مجھے بدر ہی نہیں کہہ رہا حضور. آپ نے کہا سفیر نہیں گیا, میں نے کہا سفیر گیا. حضور میں نے تو کہا کہ سفیر گیا لیکن چھٹی پہ, سر عارضی طور پہ نا, سفیر چلا گیا نا. دیکھیے ٹیمپرری چلا گیا, ہمارے تھریڈ سے گیا, گورنمنٹ نے نہیں بھیجا. دیکھیں میں آپ کو مانتا ہوں نا, ابھی گورنمنٹ نے نہیں بھیجا, لیکن سفیر چلا گیا. سفیر گیا, چلا گیا, پھر واپس آ گیا. نہیں گیا نا. آپ آگے چلتے ہیں نا, اس بات پر آپ چلے گئے. آپ اس بات کو ایک دفعہ قبول کیوں نہیں کرتے کھلے دل سے کہ سفیر چلا گیا؟ میں نے یہ پڑھ دیا, سفیر چلا گیا, آپ کے کہنے پہ پڑھا, سفیر چلا گیا. ٹھیک ہے, اب آگے بات کریں. پھر سفیر واپس آ گیا, میں باہر آ گیا اور سفیر واپس آ گیا. میری بات سنیں, سفیر واپس نہیں آیا. اب آپ کھولیں وہاں سفیر کہاں واپس آیا. فرینچ ایمبیسی کے اندر فرینچ ایمبیسڈر آج بھی بیٹھا ہوا ہے. جی آیا ہوگا, بالکل آیا ہوگا, آج بھی فرینچ ایمبیسڈر ہے ملک میں, آیا ہوگا ملک میں. لیکن بھائی ہم نے کہا اس کو ملک بدر کریں, گورنمنٹ نے کہا ہم نے ملک بدر نہیں کرنا. جی ٹھیک ہے جی. وہ اس دوران سفیر خود ہی آپ کے وائلنٹ پروٹیسٹ کی وجہ سے چلا گیا نا. میرے کچھ کرنے سے تو ہوا ہے نا, یہ تو آپ طے کریں نا. آپ کے کرنے میں اس کے وائلنٹ کہہ دیا, اس کو جو بھی آپ کہیں, وہ جناب ملک میں افراتفری پڑ گئی, چلا گیا. ٹھیک ہے جی, ملک سے وہ باہر چلا گیا. ہم نے ان کو کہا کہ ملک سے سفیر بھیجیں, انہوں نے کہا ملک میں سفیر ہے ہی نہیں. آپ بتائیں کیا کریں؟ پھر ملک میں سفیر واپس کیسے آ گیا؟ آپ پہلے اس بات کا جواب دیں. آپ نے کہا وہ ملک بدر نہیں ہوا. جی نہیں ہوا. ملک بدر کس کو کیا جائے جو ملک میں ہے ہی نہیں؟ ایک تاثر ہے حضور آپ کے بارے میں. دیکھیے میرا مقصد آپ کو جذباتی کرنا نہیں ہے, بالکل نہیں جذباتی کرنا, میرا مقصد بھی جذباتی ہونا نہیں ہے. میں نے تو آپ کو کلیئر کٹ بات کی ہے کہ آپ کہتے ہیں ملک سے سفیر جائے, ملک سے سفیر چلا گیا. جب آپ نے میری بات مان لی ہے کہ ملک بدری نہیں ہوئی, ملک بدری تو ہم پہلے دن سے کہتے ہیں, آپ کی آج تھوڑی بات مانی ہے. مطالبہ آپ کا یہ تھا کہ ملک بدر کیا جائے لیکن نہیں ہوا. وہ ہے ہی نہیں. آپ کا مطالبہ نہیں مانا گیا. نہیں مانا گیا اس میں, ٹھیک ہے, ریاست نے ملک بدر نہیں کیا. پھر آپ واپس کیوں آ گئے؟ تو بھائی میں کہا, میں ان کو کہتا مجھے جیل میں رکھو. آپ جیل میں نہیں, عمران خان آج بھی تو جیل میں ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں مجھے جیل میں رکھو. عمران خان بھی تو جیل میں ہے. او بھائی عمران خان 100 مری ہو تو وہ یہ تھوڑی کہہ کے کہہ رہا ہے مجھے جیل میں رکھو, وہ تو کہہ رہا ہے میری ڈیل کراؤ. کیا کرتے ہو آپ؟ لیکن پھر بھی آپ نے ہماری یہ بات سنی ہے کہ کسی نے کہا ڈیل کراؤ. اگر ڈیل ہو جاتی تو شاید جیل سے باہر آ جاتا عمران خان. جب وہ کرنا چاہیں گے آ جائے گا. اب وہ ڈیل نہیں کرتے, جب وہ کرتے تھے وہ نہیں کرتا تھا, اب وہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتا. ہوں رضائی چھڑ دی ہے, نہیں چھڑتا, جانتے ہو. آگے چلیے. تھوڑے نہ ڈیل ہوئی سی؟ میرے نال کوئی ڈیل نہیں ہے. ڈیل ہوئی تو باہر آئے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ڈیل ہوئی. عمران خان تو آج ڈیل کرے باہر آ جائے گا نا, آپ کو تو پتہ ہے ڈیل کر کے باہر آ جاتے ہیں. جی میں ان لوگوں کی وجہ سے آیا جن سے بات شروع ہوئی ہے کہ لوگ جان دیتے ہیں. آپ جان دیں, آ جائے گا باہر, حوصلہ کریں. اچھا, آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے کھیلتا ہے. آپ کیسے یہ سوال کر سکتے ہیں؟ سارے آپ نے سوال کیے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم جو تھی وہ ابھی بھی جیل میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب وہ بی ٹیم کی حامی بنیں گے وہ باہر آ جائیں گے. ہماری کوئی تعلق نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے. آپ مجھے ایک بات تو بتائیں کہ جس سے تاثر بنتا ہے, تاثر کسی بات سے بنتا ہے, کوئی ایسا ایک بات تو بتائیں جس سے ہمارے بارے میں یہ تاثر کیا جا سکتا ہو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے. نواز شریف کے دور میں آپ نے پروٹیسٹ دیا. جی دیا. حکومت گئی. جی. تحریک انصاف کے دور میں پروٹیسٹ کیا, پھر باہر آ گئے, یعنی واپس آ گئے پروٹیسٹ کے بعد. نہیں, عمران خان کے دور میں تاثر, آپ نے کہا تاثر کیسے بنتا ہے. جی ٹھیک ہے. نواز شریف کے دور میں آپ کو نکالا گیا, تاثر ہے, نکالا گیا, آپ سے پروٹیسٹ کرایا گیا, پھر لوگ کہتے ہیں یہ چابی سے چلتے ہیں.
سر چابی سے تو باجوہ صاحب وہ چل رہے تھے جو گود میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے نیب ہمیں یہ کہتی ہے، پیچھے باجوہ بیٹھا ہوا تھا. کیا کرتے ہیں آپ بات. فیض آباد معاہدہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ فیض آباد معاہدہ احسن اقبال کے ساتھ ہوا تھا. دستخط کس کے ہیں اس پہ؟ دستخط احسن اقبال کے ہیں. آپ سوال پر آئیں، میں تو آئیں پوچھ نا، رہا ہوں. سوال پر آئیں. دستخط بھی احسن اقبال کے ہیں. میں یہ تو سوال کر رہا ہوں. احسن اقبال کے ہیں بوساطت. بوساطت؟ ہاں، بوساطت جنرل فیض حمید. جنرل فیض اس کو کون لے کر آیا تھا؟ ہم لے کر آئے تھے. فیض آباد دھرنا کمیشن ہم لے کر آئے تھے. ایک منٹ رک جائیں، ہم لے کر آئے تھے. کون لے کے آیا تھا؟ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کون میجر جنرل ہے. اللہ کی قسم ہماری پوری پارٹی کو اس ٹائم معلوم ہی نہیں تھا کہ میجر جنرل کون ہے. میں آپ کو قسمیاں بات کر سکتا، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو لے کر خود آئے کہ جناب ان کو کہیں ہماری بات مانیں. ہاں جی آپ کون ہیں؟ جی ہم میجر جنرل ہیں. اچھا جی کیا بات ہے، ان کے ساتھ معاہدہ کریں. کیوں کریں بھائی؟ خاقان عباسی تھا نا وزیر اعظم، اس کی اپنی اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ میں نے جناب آرمی چیف کو کہا. شاید خاقان عباسی کی اسٹیٹمنٹ ہے فیض آباد دھرنا کمیشن کے اندر. میں آپ کو ان کی اسٹیٹمنٹ ایک آن ریکارڈ دکھا سکتا ہوں کہ آرمی چیف اگلے دن اسمبلی میں بھی پیش ہوا تھا. آپ کو شاید یاد ہو، اس ٹائم باجوہ تھا شاید، اسمبلی میں پیش ہوا تھا. اس نے کہا ہم گئے ہی جناب ان کے کہنے پہ ہیں، وزیر اعظم کے کہنے پہ انہوں نے ہمیں بلایا کہ حالات ٹھیک کرو. یہ آف دی کیمرہ اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں آن دا کیمرہ ہے. میں آپ کو اسٹیٹڈ پوزیشن نہیں. دیکھیں فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ جو آئی اس میں تو آپ بھی مانتے جنرل فیض حمید سے ملاقات ہوئی اور جنرل فیض حمید واز لائک آن دا فور فرنٹ، لیکن جنرل فیض حمید کا نام ہی کہیں نہیں. جنرل فیض حمید سے ملاقات کہاں ہوئی؟ ہم سے حکومت کے مذاکرات کرنے آ رہی. آپ بات کرتے ہیں مذاکرات کی. 22 دن مذاکرات چلے. 22 دن میں یہ سارے لوگ موجود تھے. احسن اقبال بھی موجود تھا، سب سے بڑی شخصیت راجہ ظفر الحق موجود تھے. اس کے بعد اور ان کے اور وزیر تھے. زاہد حامد صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں زاہد حامد کو تو استعفیٰ تھا نا. اور جو ان کے ساتھ مذاکرات میں موجود تھے، یہ 22 دن انہیں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتے رہے. تو ہم نے سائن تھوڑی کروایا. فیض آباد دھرنا کمیشن، دیکھیں فیض آباد دھرنا کمیشن میں جنرل فیض حمید کو کلین چٹ کیوں ملی؟ پتہ نہیں، یہ تو آپ ملنی چاہیے تھی بھائی. وہ ہے ہی نہیں اس میں، تو کیسے اس کو نہ ملے؟ وہ تو وہ لے کر آئی ہے گورنمنٹ، ہم تھوڑی لے کر آئے ہیں. جنرل فیض حمید کو فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ میں کلین چٹ ٹھیک دی گئی. بھائی وہ ہے ہی نہیں ہے ہماری طرف سے. فیض آباد دھرنا، دیکھیں کسی کو اگر آپ نے وکٹم ٹھہرانا ہے نا تو اس کے لیے آپ کا تعلق میرے ساتھ یا کسی ایسی چیز کے ساتھ ہونا ضروری ہے. آپ کی نظر میں وہ وکٹم نہیں ہے؟ ہماری نظر میں تو وکٹم نہیں ہے. ہماری نظر میں تو یہ وکٹم ہے جو اس کو لے کر آتے رہے ہیں. ہم لائے نہیں ہیں مثال کے، ہم تو جانتے نہیں ہیں. سچی بات ہے، آپ کو کہا کہ فیض حمید کا نام تو ہم نے اس کے بعد سنا کہ یار یہ فیض حمید ہے. اس کے بعد ایسا سنا اور پھر ایسی دیکھا کہ اس نے حکومت بنا کر دی 2018 کی. ہم تو حیران رہ گئے کہ یہ فیض حمید ہے. پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے اس وقت فوج نے؟ فوج نے نہیں کیے تھے. فوج نے نہیں کیے تھے. وہ ایک رینجر کے تھے، وہ آئے اور لوگوں نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا تو انہوں نے کہا بھائی آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم یہ معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ گھروں کو جائیں. انہوں نے کہا گھروں کو کیا جائیں، ہمارے خیموں کو آگ لگا دی ہے، ہم 22 دن سے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے کپڑے جلا دیے ہیں ساری. جیسے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا بھائی ہم نے نہیں کیا. انہوں نے کہا پولیس آپ کی ہے نا، آپ کی آرمز میں آتی ہیں. انہوں نے کہا بھائی آپ نے گھروں کو جانا ہے. انہوں نے کہا ہم نے گھروں کو نہیں جانا، ہم یہیں پہ ہیں جب تک ہمارے یہ معاملات ہیں. انہوں نے کہا بھائی آپ میری طرف سے کرایہ لے لو. اب یہ بندے نے کہا بالکل سامنے رپورٹ ہے، ہم اس میں کیوں ڈینائی کریں. لیکن بات یہ ہے کہ فیض حمید کا نام تو ہم نے اس دن پہلی دفعہ سنا. پھر آپ نے تو سنا ہوگا 2018 سے 2021-22 ہم نے تو بہت سنا. ہائے ہائے ہائے. پھر کیا کچھ ہوا؟ جہاں سے شروع ہوا تھا نہیں یہاں سے ابتدا تو وہی تھی. نہیں ہمارے سے ابتدا تھوڑی تھی، اس سے پہلے ابتدا تھی. ایمن فیلڈ، وہ جناب حدیبیہ پیپر مل کیس، اس سے پہلے جناب وہ اس کے بعد پھر جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو تھا سینیٹر کو جو صادق سنجرانی کے ساتھ وہ دوسرے کون سے تھے، حاصل بزنجو کی بات کریں. بزنجو. اس لائن میں پھر ہم نے ان کو بہت دفعہ دیکھا کہ مہربانیاں کرتے ہوئے. اچھا لگا آپ کو؟ نہیں ہمیں تو بالکل نہیں اچھا لگا. مسکرا رہے ہیں ہم آپ کی آپ تو پھر وہ صاحب ذرا آپ وکالت کسی کریں گے تو ہمیں آپ کو سامنے رکھنا ہی پڑے گا. وکیل بنے گے تو پھر آپ کو سامنے تو آنا پڑے گا. میں وکالت نہیں کر رہا. میں نے کہا دیکھیں نواز شریف کے دور میں آپ نکلے، ہاں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آپ نکلے، تاثریہ نکالے گئے. حضور ایک مذہبی انقلابی جماعت تحریک لبیک پاکستان، اس کی سمت آپ نے اس کا دھارا سیاست کی طرف موڑ دیا. واز اٹ جسٹیفائڈ؟ یہ ضروری تھا؟ آپ نے مذہبی انقلابی کہاں سے لگایا؟ ہم تو انقلاب کے قائل ہی نہیں ہیں. انقلاب کا لغوی معنی یہ ہے کہ منہ کے بل گرنا. آپ قائل ہیں اس کے؟ آپ انقلاب کا مطلب تبدیلی ہے؟ نہیں، انقلاب کا لغوی معنی یہ ہے کہ منہ کے بل گرنا. منہ کے بل گرنا انقلاب کا مطلب. میں جس انقلاب کی بات کر رہا ہوں وہ تبدیلی ہے. کون سا انقلاب ہے جس کے آپ قائل ہیں؟ ہم اس انقلاب کے قائل نہیں ہیں جو منہ کے بل گرے. ایک مذہبی جماعت کو آپ نے سیاست میں گھسا دیا. ہم تو سیاسی دھارا تبدیل کر دیا آپ نے. ہم تو جب الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں تو ہمارا کام ہی سیاست ہے. ٹھیک کیا آپ نے، بالکل ٹھیک کیا. میرے بزرگوں نے اس کو رجسٹر کروایا، میں نے تھوڑی کروایا. درست، بالکل ٹھیک کیا، صحیح کیا، بالکل ٹھیک کیا. کیا وہ ریزلٹس مل سکے جو آپ چاہ رہے تھے؟ اب
اس میں بہت ساری قدغنیں ہیں. 18 کا الیکشن بھی چوری ہوا جس کو آپ لوگ نہیں مانتے. پھر یہ 24 کا ہم تو سمجھتے ہیں ہر الیکشن چوری ہوا. ہاں 71 کے بعد. ہم تو کہتے ہیں کون سا الیکشن ہے جو چوری نہیں ہوا. کے پہلے بھی نہیں وہ الیکشن بھی چوری ہوا. اچھا ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. تو وہ ریزلٹس تو نہیں مل سکے, لیکن انشاءاللہ ہم نا امید نہیں ہیں, امید سے ہیں انشاءاللہ آئیں گے رزلٹ. لوگ آپ سے بدزن ہو رہے ہیں, کبھی دور بھاگ رہے ہیں. کبھی بھی نہیں. اگر بدزن ہو رہے ہوتے تو آپ ہمارے پاس نہ بیٹھے ہوتے. آپ کسی وجہ سے آئے ہیں, لوگوں کی وجہ سے آئے ہیں, اپنی وجہ سے. ہم تو گزشتہ 2-3 سال سے آپ کے پیچھے ہیں. ہاں تو بس اگر بدزن ہو رہے ہوتے تو 2-3 سال بعد آپ نے چھوڑ جانا تھا. آپ نہیں ہوئے تو لوگ بھی نہیں ہو رہے. ہمارے انٹرویوز کا سلسلہ میں نے بتایا خادم حسین رضوی صاحب سے ہے, ہم بہت مس کر رہے تھے اس. بالکل ایسے جب آپ نہیں ہوئے تو لوگ بھی نہیں ہو رہے. اگر آپ ہو گئے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید ان لوگوں میں سے ایک آپ بھی ہو گئے. ایک بہت بڑا پرابلم ہے سر, بہت بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں. ظاہر ہے یہ مسئلہ تو بہت سنگین ہے اور بڑا ہی حساس بھی ہے, اینڈ دیٹ از آف 295C. حضور یہ پیور ایک ریلیجس ایشو ہے, بلاسفیمس, جو ظاہر ہے یہ کسی بھی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے, لیکن ایک ریاست کا قانون بھی ہے. تاثر یہ ہے کہ ہم نے اتنی شدت پسندی سے اس معاملے کو اٹھایا ہے کہ اسلامک جورسپروڈنس کے اندر بھی یہ ہے کہ ریاست کا قانون سب سے پہلے ہے, اس کے بعد آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی عدالت لگا لیں. لیکن ہم نے اپنی عدالت لگانا شروع کر دی بیچ بازار میں, سڑک پہ. صحیح ہوا, ٹھیک ہوا. آپ پہلے جسٹیفائی کریں کہ ریاست کا قانون ہے کیا. کیا ہے سر بتائیں آپ. 295C ریاست کا قانون. ریاست کا قانون ہے جی. اس پر عمل درآمد ہو جائے تو کسی کو کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو ریاست اس کی جواب دے. اور یہ 295C کا جو ملزم ہے, اس کا عمل درآمد کس نے کرانا ہے؟ ریاست نے کرانا ہے. اور کس کے تھرو کرانا ہے؟ جوڈیشری کے تھرو کرانا ہے. ہم تو کیس بھی رجسٹر نہیں ہونے دیتے. کہاں آپ کو بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ ایک بینک مینیجر کو ایک سیکیورٹی گارڈ نے مار دیا صرف اس گمان کی بنیاد پہ کہ اس نے توہین رسالت کی ہے. نعوذ باللہ, توہین رسالت ہوئی ہے. تو اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ اس کا گمان ہے, یہ اس کا گمان ہے. اگر وہ مجرم نہیں, اس نے اسے خود ہی ملزم بنایا اپنے ذہن میں, خود ہی مجرم ثابت کر دیا, رائفل اٹھائی اور اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مذاق بن گیا کہ یار کوئی کسی کو خدا نہ خواستہ کہہ دے گا کہ جناب یہ گستاخ ہے اور اس کو مار دو؟ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر غلط الزام لگایا نا تو اس کو اتنی ہی سزا دیں. اس بات کا تعین کون کرے گا حضرت؟ سوال میرا پھر وہی. کس بات کا؟ کہ وہ مجرم ہے بھی یا نہیں ہے, اس نے گستاخی کی بھی ہے یا نہیں کی ہے. ایک قتل آپ کے سامنے ہو گیا ہے, آپ تعین کریں نہ کریں وہ تو قتل ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی دشمنی کی بنیاد پہ, جاگیروں کی بنیاد پہ, تو ان کو سزا دیں. بہت سارے پرابلمز جب ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے گستاخی نہیں کی. بہت آسان ہے کہ گستاخی رسول کا ٹیگ لگا دیں. نہیں, بہت آسان نہیں ہے. یہ آپ لوگوں میڈیا کی ایک لفظ ہے کہ بہت آسان ہے, یہ آسان نہیں ہے. آپ کسی مسلمان, آپ بحیثیت مسلمان اور میں دونوں کلمہ گو ہیں, ہم کسی کے اوپر زندگی میں لگا سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ دشمنی کی بنیاد پہ لگا دیتے ہیں. یہاں قرآن اٹھایا جاتا ہے, ہم اپنی بات کرتے ہیں. یہاں تو لوگ جھوٹی قسم اٹھا جاتے ہیں. وہاں لوگ کہاں ہیں یہ نہیں بتایا. یہاں لوگ جھوٹی قسم اٹھا جاتے ہیں. کرتے ہوں گے بہت کچھ. آپ اور میں بحیثیت کلمہ گو بیٹھے ہیں, حلف قرآن پہ لے لیتے ہیں اور جھوٹ لیتے ہیں. میں نے کہا کلمہ گو ہم دونوں بیٹھے ہیں, ہم کسی میں زندگی میں سوچ سکتے ہیں کسی کے اوپر یہ بات کرتے ہوئے؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. نہیں سوچ سکتے نا. اسی طرح ہر مسلمان کے جذبات ہیں. پتہ نہیں وہ کہاں ہیں, مجھے تو آج تک نظر نہیں آئے. ہم نے تو آج تک جو بھی دیکھا وہ کیس. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آسیہ مسیح والا کیس غلط تھا؟ اس کے اوپر سید امین ایس پی کی رپورٹ موجود ہے, اس کے سامنے اس نے اقرار جرم کیا. ایک پرفیوم 295 کے نام کا نکالا ایک بلاگر نے, ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسر جس کا نام رجب بٹ ہے. ہمارا اس پر موقف پہلا اور آخری یہی ہے کہ اگر اس پر FIR ہوئی ہے وہ مجرم نہیں ہے, اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے, قانون کا سامنا کرے. یہ آپ کا اور میرا غلط موقف. ابھی رمضان میں ہمیں اتفاق ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں جانے کا. میں اس پر بات نہیں کروں گا, آگے چل. آپ بڑے دلیر آدمی ہیں سر, بڑے دبنگ آدمی ہیں. نہیں, انجینئر محمد علی مرزا کو آپ گستاخ کہتے ہیں نا. اور میں کمزور آدمی نہیں بات کریں یار, یہ امت میں تفرقے نہیں. میں صرف یہ کہوں گا, مجھے وہ ایکشن مجھے رات سونے نہیں دیتا ہے. اگر ان کو بات کر, مجھے ایک ایکشن رات سونے نہیں دیتا حضور. میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کا رسپانس آنا چاہیے. انہوں نے کہا, حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹانگ پہ ہاتھ مار کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, اور پھر میں نے کہا میری اکیڈمی میں آؤ تو کیوں نہیں آئے؟ ڈر گئے, دبک کے بیٹھ گئے. آگے چلتے ہیں, چھوڑیں. وہ نہیں ہے, امت میں تفرقہ ڈالنے والی بات ہے. بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتا, مہربانی کریں. مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ کہتے ہیں دھیمے مزاج کے مصلحت پسند عالم ہیں. میں نے تو نہیں کہا ابھی تک. آپ کے اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں. کہا ہے میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے متعلق؟ نہیں, میں نے نہیں کہا آج تک. میں بڑے احتیاط سے لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں. اگر میں ایسے شخص کے بارے میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں نا تو میں ایسے شخص کے بارے میں احتیاط سے بات کرتا ہوں. کیوں جہاد کے لیے نکل رہے ہیں آپ؟ بھائی جہاد ریاست کا کام ہے, ہم ریاست کو ابھار سکتے ہیں. ریاست ہم جہاد کریں گے, آپ PTV پہ اعلان کروائیں, ہم جہاد کریں گے. یہاں پہ ریاست پہلے ہے, آپ بعد میں. بہت سارے اور معاملات. ناموس رسالت کا مسئلہ کائنات میں جداگانہ ہے بھائی, اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے, وہ کائنات میں جداگانہ مسئلہ ہے.
हाफिज़ रिजवी साहब, देखिए आपसे इंटरव्यू का मकसद जो है वो आपको जज्बाती करना नहीं है. मैं जज्बाती हूँ ही नहीं. मैं ये चाहता हूँ जो 2-3 साल से बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन है जहन में साहब, वो क्लियर हो जाए आज. कन्फ्यूजन नहीं क्लियर हो सकती भाई. मसला ये है, कन्फ्यूजन इसलिए नहीं क्लियर हो सकती कि करना नहीं चाहते. क्या कन्फ्यूजन है? मिसाल के तौर पर हम इलेक्शन लड़ें, तब आप कहें कि इनकलाबी मजहबी सियासी जमात को सियासत की तरफ खेल रहा है. जब हम अपना मौक़िफ़ दें तो आप कहें इस मौक़िफ़ में शिद्दत पसंदी है. तो ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रही, ये मज़ीद मुतनाज़ा बनाया जा रहा है मादरत के साथ. अच्छा, आप सफ़ेद मामा भी पहनते हैं? हाँ, हर रंग में. सियाबी मुझ में अब पहनते हर रंग तुम्हारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है. ठीक है. और आप एक ब्राउन कलर का जो है जी, वो जी. अपने पास रखते हैं ना, वो हाथ में पकड़ा जी, होता जी, है. जी. वो क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हमारे यहाँ एक सकाफ़ती रवायत है और वैसे भी सुन्नत भी है कि ये मोढ़े पे धोती रखना. हमारे चकवाल में, अटक में, तलागंग में ये हमारी सकाफ़त का भी हिस्सा है कि वो परना रखते हैं मोढ़े के ऊपर. कल्चरल है ना जी, ये कल्चरल है, ये कल्चरल भी है और हमारे दीन में भी है. मेरे आका पहले तो दीन में है, फिर कल्चरल भी है. अच्छा, वो रंग जो है ना, सुन्नी तहरीक शुरू हुई थी बेसिकली. सुन्नी तहरीक का जो कलर है वो भी यही था. तो बहुत से लोग सुन्नी तहरीक जो है ना उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं. अहमद नूरानी साहब वाला जो मामला है उसके अंदर भी ये रंग था, ब्राउन. जिस कलर की, नहीं, जिस कलर की जो है वो कैप पहनी हुई है ना उन्होंने, वो भी बाबा जी से ये सवाल हुआ था. हाँ. उन्होंने कहा इसलिए पहनते हैं कि जल्दी गंदी नहीं होती और हमारा काम टाइम गुजर देता है. देखिए, एक जमीयत उलमा इस्लाम है, एक जमीयत उलमा पाकिस्तान बनी ना, 2 मकातब हैं. एक देवबंद है को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी जो है अहले सुन्नत को रिप्रेजेंट करती है. एक आम तासुर ये है कि अहले सुन्नत के यहाँ सियासी तौर पे भी कोई ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम नहीं बन सकी जैसी मौलाना फजल रहमान साहब की है, या जैसी स्ट्रीट पावर उनके पास है. और मजहबी तौर पे भी हम उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो सके, मतलब वो पुरअसर नहीं हो सके जैसे देवबंद के यहाँ है. ये तासुर होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा पाकिस्तान जब अपने वक्त में रही और जब उसका तो जमातों का हिस्सा होता है. आप सही कह रहे हैं, वो अपने वक्त में रही. जी जी. लेकिन फिर उसके बाद वो पुरअसर नहीं हो सके. फिर कहीं ना कहीं तहरीकें, ऐसे तहरीकें तो होती है ना, खाकसार उठी तहरीकें. हाँ. खाकसार अपने वक्त में कितना, हमें रोटी नहीं इक़्तिदार चाहिए, खाकसार का नारा था. जी बिल्कुल ऐसे ही, बड़ा अच्छा नारा था. और बहुत सारी तहरीकें, इनकलाबी नारा था. फिर आप इख्तलाफ करेंगे उससे? नहीं, इनकलाबी नारा था. हम तो इनकलाब को मानते नहीं है. मुंह के बल गिरने वाला कौन सा नारा है? बहरहाल आगे चलते हैं. इख्तलाफ नहीं है, मैंने आपको लफ्ज़ समझाया, आप उसको देख सकते हैं. अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इसी तरह अपने उरूज ज़वाल की दास्तानें होती हैं. अब हम कहें कि सल्तनत उस्मानिया तो 650-700 साल हुकूमत की, और जनाब वो सल्तनत हस्पानिया, तो इस तरह उरूज ज़वाल तो जमातों पे चलते रहते. लेकिन कहीं ना कहीं देखना भी चाहिए ना, छान फटक करनी चाहिए कि हुआ क्या है. हम उसको कैरी क्यों नहीं कर सके उस मोमेंटम को? जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर. डूबे क्यों है इन दिनों? तो फिर निकल क्यों नहीं रहे? फिर वो इकबाल ने कहा कि उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा. खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा. खून दे रहे हैं लाशें, खून 100,000 अंजुम से. खून 100,000 अंजुम की बात है ना सर. ज़मीन पे क्या है इस वक्त? वो क्या फिर वो इनकलाब की बात है कहीं ना कहीं बीच में? इनकलाब नहीं है भाई, इनकलाब मुंह के बल गिरना है. कहाँ से आपने निकाल लिया इनकलाब? कुरान ने इनकलाब नहीं कहा, कुरान ने कहा जाल हक. कायनात में सबसे बड़ी लुगत कुरान है. आप हक की बात करें, इनकलाब की बात ना करेंगे. हक कब आएगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज देना? वज़ीर आज़म साहब को कहेंगे, वज़ीर आज़म साहब आप भी अब उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं कि आपको हम मशवरा देते हुए भी, आपके सारे सफ़ेद हैं और मेरे तकरीबन अभी थोड़े से सफ़ेद हैं, तो आपको मशवरा देते हुए भी हम नहीं कह सकते. आप सियासतदान हैं, बहरहाल जो भी हैं, आपको चाहिए कि आप फ़लस्तीनी कम अज़ कम उतना किरदार तो अदा करें जो आप अपोजिशन में रहते हुए एक टाइयाँ वो रुमाल पहन के, और जनाब क्या वो सब ढोंग था? क्या वो सब झूठ था? गिला जफ़ाए वफ़ानुमा हरम को जो अहले हरम से है, किसी बुत कदे में बयान करूँ तो सनम भी कह दे हरी हरी. मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ कहना चाहिए? जी, मौलाना साहब तो इनिशिएटिव ले रहे हैं और खुशी की बात है. वो तो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करने भी जा रहे हैं. तो मौलाना साहब ज़रा एक दीनी मजहबी घराने से उनका ताल्लुक़ है, और साहब ज़रा एक शख्सियत तो है ना, वो सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा जोड़ तोड़ के भी वो माहिर हैं. सारे इनके घर आते रहते हैं. तो मौलाना साहब देखिए ना, आप उससे जो है एग्री कर रहे हैं कि वो हैं जोड़ तोड़ के माहिर भी हैं, सियासी तौर पे भी इतने करते हैं, बहुत सारे करते हैं. अब मैं एग्री ना करूं तो आर्मी चीफ नहीं है. मैं एग्री ना भी करूं तो वज़ीर आज़म तो है ना. तो इसी तरह मैं एग्री ना भी करूं तो ज़ाहिरी तौर पर तो उनके पास जो चीज़ें हैं वो हैं. उनके लिए भी अमेरिका बहादुर उतना ही है जितना आपके लिए. हो सकता है ऐसा ही हो, एग्री करता हूँ, इससे कोई मसला नहीं. इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगे? खान साहब जेल गुजारो डट के, मजा लगी हुई है. नहीं, बाहर आने का कुकुलिया भी बता देना, आपको तो पता ही है. वो उनके लिए नहीं है, उनके कारकुनों के लिए है कुलिया. वो क्या है सर? वो तो निकलना पड़ेगा. नहीं निकल पा रहे. निकल भी नहीं सकते. उनके पास तहरीक लब्बैक जैसा कारकुन नहीं है.
نہیں, جان صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دی جا سکتی ہے, یا اس کے لیے کوئی کھڑا ہو تو اس پہ نہ دی جا سکتی. آپ کو لگتا ہے فلسطین میں جتنا ظلم برداشت کیا ہے, اگر کوئی اور قوم ہوتی تو وہ کلمہ بھی بدل لیتی ہے اپنا, کلمہ بھی, میں کہتا ہوں دین بدل, اپنا مذہب بدل لیتی ہے, ممکن ہے. لیکن یار آفرین ہے اش تو قیامت تک ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. یہ حضرت بلال کا حبشی شعر ہے, حبشی زبان میں. اس کا ترجمہ ہے حضرت حسان نے کیا, اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی نا, کسی کو مثال کے لیے نہیں پیش کیا جائے گا, آپ کو, آپ کے اور آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا قیامت تک. بس یہی بات. لاسٹ 2 کوسچنز ہیں حافظ صاحب. سیلف اکاؤنٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جی بالکل. عمران خان صاحب نے بہت نعرہ لگایا تھا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا, احتساب شروع ہوگا مجھ سے, پھر میرے وزیروں سے, پھر میرے مشیروں سے, پھر نیچے تک جائے گا. کیا حافظ سعد رضوی صاحب اپنے آپ کو اپنی خود احتسابی کرتے ہیں سب سے پہلے, اور پھر کیا ذاتی حیثیت میں پوچھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آن کیمرہ نہیں کہہ سکتا. خود احتسابی تو ہر مومن کا ایک لازمی جزو ہے, اور آپ اس کو تصوف کا لازمی ایک جزو کہیں تب بھی ہے, بلکہ پارٹ کہیں تب بھی ہے. تو خود احتسابی تو بہت ضروری ہے. جماعت کے اندر اپنے امیر کی خود احتسابی کا کوئی نظام موجود ہے, یعنی امیر کا احتساب کا یا اکاؤنٹیبلٹی شورا میں ہے؟ یہ جی ہے, یہ بالکل ایسے. وہ کیا سسٹم ہے سر بتائیے, یہ میرے لیے نئی بات ہے. کہیں کوئی ایسا بیان چلا جاتا ہے یا کہیں کوئی ایسا سٹیپ چلا جاتا ہے تو پھر شورا پوچھتی ہے بلا کر کہ آپ نے نہیں, خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پوچھا گیا تھا جبے میں کپڑا جو ہے وہ زیادہ آ گیا تھا, سوال کیا گیا تھا کہ کیوں ہے. ہم سے پوچھا جا سکتا, ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. خود احتسابی پر یا ذاتی حیثیت میں جو ہم سے سوال کیا جائے اس سے کوئی پریشانی نہیں. کبھی پوچھا گیا آپ سے؟ بہت دفعہ پوچھا گیا, بہت سارے آپ کی اپنی شورا نے, آپ کے اپنے لوگوں نے یہ سوال کیا آپ سے؟ میرا خیال ہے پرسوں نہیں تو یہ 2-3 ماہ پہلے جو ہوئی تھی اس میں پوچھا گیا تھا ایک بار کہ میرے محترم یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کیا کرنا ہی نہیں, یہ کیسے ہوا ہے میرے محترم آپ کے پاس. تو پھر ان کو بتایا ایسے ایسے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہمارے شورا کے ممبر کھڑے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ وقت کیوں نہیں دے رہے. میں نے کہا آپ نے مجھے کہا نہیں ایک دفعہ. انہوں نے کہا, انہوں نے تو کہا ہے. میں نے کہا میں نے آپ کو اس کا رسپانسبل بنایا ہے. انہوں نے کہا اس وقت میں وقت دینا ہے. میں نے کہا جی اس وقت میں وقت نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر آپ مجھے کہتے ہیں. میں نے کہا اس سے اگلے دن میں وقت ہے. انہوں نے کہا دے دیں, میں نے دے دی. تو یہ میرا خیال سے کافی ہے اس زمانے میں. ٹھیک ہے, مطمئن ہے آپ سے؟ آپ مطمئن ہیں؟ ہم نہیں مطمئن, ان کا اطمینان دیکھا جائے گا, ہم تو مطمئن نہیں ہو سکتے. حضور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کی کسی بات سے کوئی اختلاف آپ کو؟ نہیں, کسی سے کوئی کبھی کوئی اختلاف تو نہیں کہہ سکتے, وہ تو پھر قدرت کا کام ہے کہ یار وہ اتنی جلدی کیوں چلے گئے. مس کرتے ہیں ایسا کوئی لمحہ ہی نہیں. آپ اگر آج ہوتے, وہ تجھے یاد کیا کرتا میں تجھے بھولا ہی نہیں. اگر وہ آج ہوتے, آپ کو لگتا ہے کہ جس انداز میں آپ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں خوش ہوتے؟ نہیں, ان کا مزاج بہت اعلیٰ, بہت بڑے تھے, بہت بڑے. میں اس معاملات میں اگر وہ ہوتے تو میں یہاں ہوتا ہی نہ, یہ تو بات طے ہے. اگر وہ ہوتے تو میں کبھی بھی یہاں نہ ہوتا جہاں میں آج ہوں. میں وہیں ہوتا, وہ دریاں شریاں کلین شلین نیچے کارکن کی حیثیت. بس کارکن تو آج بھی ہیں لیکن اس مسند پہ نہیں ہوتا, یہ تو بات طے ہے. کوئی یہ خواب جو حافظ سعد رضوی کا ہے جس کو وہ مکمل کرنا چاہتا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشور. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ, میں نے شہادت کہا ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی, کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا, خبر میں نظر میں آذان صحرا, اور دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی. شہادت. It was an absolute pleasure having you on the show. بہت اچھا لگا, دیر آئے درست آئے, آپ نے وقت دیا, آپ نے ہمیں برداشت کیا. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے الفاظ کو اپنے مائک میں یا اپنے کیمرے میں جگہ دی. بہرحال ہم وہ کہتے ہیں سخن کو جا من کو جا این بہانے محفل است. کہیں کسی بھی جگہ پہ آپ کو ہماری کسی بات سے کوئی ٹھیس پہنچی ہو, برا لگا ہو, اس کے لیے معذرت. نہیں, ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہم اختلاف کرنا بھی جانتے ہیں اور اختلاف برداشت کرنا بھی جانتے ہیں. تو اس لیے ہم اس نشست میں ہی ساری چیزوں کو برابر کر کے اٹھ رہے ہیں. نہیں, آپ کو بے خوف جانا چاہیے. آپ ہم سے لڑ کر بھی جائیں تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, وہ ہماری ذات کا مسئلہ ہے. خوش رہیے سر, سلامت رہیے. نظریاتی اختلاف رہے گا, ذاتی اختلاف نہیں ہوگا. حافظ سعد رضوی صاحب, خواتین و حضرات, گفتگو آپ نے سنی. اٹ واز اے لانگ ڈیو پوڈ کاسٹ. کوشش کی کہ حافظ سعد رضوی کو قریب سے جان سکیں, کیونکہ بابا جی کے ساتھ تو ملاقاتیں تھیں, آن کیمرہ تھی, آف دی ریکارڈ ہم چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھے, بات چیت کریں, ان کا لائٹر ورژن, لائٹر سائڈ جو ہے وہ ہم تک پہنچے, آشکار ہو, اور پھر ہم آپ تک پہنچائیں. وہ نہیں ہو سکا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن حافظ سعد رضوی صاحب جو ہے ان کے اس مقصد کو آگے لے کے چل رہے ہیں. بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہاں, بینگ جرنلسٹ انشاءاللہ
ہم مستقبل میں بھی کوشش کریں گے کہ وہ جو ہے نا ہلکا پھلکا جو نوک جھوک ہے ان کے ساتھ تلخ سوال کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کو آ کے ہم پکڑتے رہیں جگاتے رہیں, کیونکہ ان کی شورا پوچھ سکتی ہے تو بینگ جرنلسٹ ہم بھی پوچھ سکتے ہیں. آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ خواتین و حضرات. السلام علیکم.